अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अल्लाह अल्लाह करके आखिरकार गुज़िश्ता रोज सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हो ही गया। हफ्ते की रात तक सूरत हाल गैर वाज़ी थी, मगर सियासी उम्मीदवार और अवाम मुंह की कैफियत में थे। कल होने वाले इंतखाबात में वोटर टर्न आउट बहुत कम था, मगर वोटिंग के बाद नताइज में गैर मामूली ताक़ीद पर भी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पोलिंग का वक्त खत्म हुए 28 घंटे गुजर चुके हैं, मगर अब भी मुकम्मल नतीजा सामने नहीं आया है, जिससे शकूक पैदा हो रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में मैदान मारा है। अंदरून सिंध, दादू, मटियारी, जामशोरो, टंडो, मोहम्मद खान, बदीन, ठट्टा, सजावल में पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर विनर है। इसके अलावा हैदराबाद में भी तारीख में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। कराची की 246 नशिस्तों में से 235 यूनियन काउंसिल में इंतखाबात हुए, जबकि 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की अमवात की वजह से इंतखाबात मुलतवी हुए थे। हैरान कुन तौर पर कराची में भी पीपल्स पार्टी 86 नशिस्तें लेके इस वक्त सबसे आगे है। जमात इस्लामी 68 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। यकीनन जमात इस्लामी की तवक्को के मुताबिक बड़ी शानदार कारकर्दगी रही और तवक्को के मुताबिक ही तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन में तीसरे नंबर पर रही। आखिरी खबरें आने तक उसकी 37 नशिस्तें थीं। गोया अंदरून सिंध और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की बल्दियाती हुकूमतें कायम होंगी, मगर कराची में मखलूत बल्दियाती हुकूमत बनेगी, जिसमें जमात इस्लामी एक लाजमी जुज होगी। 2018 के आम इंतखाबात में कराची से नेशनल असम्बली में 14 और सूबाई असम्बली में 22 नशिस्तें हासिल करने वाली PTI के लिए कराची के बल्दियाती इंतखाबात धचका साबित हुए हैं। मगर तवक्कुआत के मुताबिक इमरान खान ने कराची के साथ जो किया पिछले 4 साल के दौरान की अपनी दौरान हुकूमत, यकीनन कराची में उसका रद्द-ए-अमल आना था। PTI के मेयर के उम्मीदवार खुर्रम शेर जबान तक सदर के इलाके से अपनी UC की सीट नहीं जीत सके। उन्हें पीपल्स पार्टी के नजमी आलम ने शिकस्त दी। लियारी की भी 13 में से 11 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने अपने नाम कर ली, जबकि PTI सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। PTI ने इंतखाबात को, नताइज को और इस पूरे मामले को धांधली कहा। मगर दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने इन इंतखाबात में बेहतरीन कामयाबी हासिल की तवक्कुआत के मुताबिक और अपनी मेहनत का सिला पाया। जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान ने 6000 से ज्यादा वोट हासिल करके अपनी UC की नशिस्त जीती। जमात इस्लामी ने भी इल्जाम लगाया कि आरोज की जानिब से नताइज फराहम करने में ताखीर की गई और जमात इस्लामी की अक्सरियत को तब्दील करने की कोशिश की गई। ताहम इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने नताइज की ताखीर की शिकायत को मुस्तरद कर दिया। आज पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि कराची ने एक बार फिर PTI को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने जमात इस्लामी को मुबारकबाद दी और कराची का मेयर साथ मिलाकर बनाने का इंदिया भी दिया। यहाँ ये बात भी अहम है कि पोलिंग से सिर्फ 8 घंटे कबल हफ्ते की रात 1 बजे हल्काबंदियों के मसले पर PDM की इत्तेहादी MQM ने इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया था। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे तला हाशमी, हमारे ब्यूरो चीफ यहाँ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया तला हाशमी। बताइएगा कि क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल में बज़ाहिर बिल्कुल ये लग रहा है कि जमात इस्लामी ज़रा सी पीछे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में है। बाकी जो नताइज रह गए हैं 15-20, उसके बारे में क्या अंदाजे हो रहे हैं? कमरान साहब, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने पहली बार जो अर्बन पॉलिटिक्स है उसको कॉन्कर किया है और कराची को और हैदराबाद को कॉन्कर किया है, जो कि माजी में जो अर्बन पॉलिटिक्स के गढ़ समझे जाते थे। कभी यहाँ पे जो 3 से 4 बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं सन 2000 के बाद में, तो एक में जमात इस्लामी जीती थी, फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जीती और फिर अब उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जीती थी और फिर 2015 में जीती। लेकिन उसके बाद कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकी थी। पीपल्स पार्टी ने कॉन्कर किया 86 सीटों के साथ। पीपल्स पार्टी इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे है। उसके बाद जमात इस्लामी है, जिसने कराची के जो मसाइल हैं उनके लिए बड़ी ठोस आवाज़ की सूरत में सामने आए थे। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि जो हाफिज नईमुर रहमान है, उन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स की। जो कराची के मसाइल हैं, पानी कराची का मसला है, लोड शेडिंग कराची का मसला है, गैस कराची का मसला है, जो स्ट्रीट क्राइम है वो सबसे बड़ा कराची का मसला है। तो कराची के जो असल मसाइल थे उनको उन्होंने बहुत उम्दा और एहसन तरीके से पेश किया। तो जो एक स्विंग वोटर था कराची का, जो एक बाशऊर वोटर था, जो माजी में कभी उसने PTI को वोट दिया है लेकिन PTI ने कराची के लिए एज सच कोई डिलीवर नहीं किया, तो शायद ऐसा लगता है कि वो वोट जो कि PTI को दिया गया था। मगर ये जो नशिस्तें रह गई हैं इसमें क्या
नताइज क्या किस तरह से असर अंदाज होंगे, बकिया जो नतीजे भी बाकी हैं? जी 30 कामरान साहब नतीजे रह गए हैं, 205 नतीजे में आ गए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ये भी नतीजे आ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि अजला के नतीजे हैं जो अक्सर बाकी हैं। इसमें से डिस्ट्रिक्ट साउथ के कुछ नतीजे बाकी हैं, डिस्ट्रिक्ट कुरगी के नतीजे बाकी हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के नतीजे बाकी हैं, डिस्ट्रिक्ट मलीर के नतीजे मुकम्मल तौर पर खबरें हैं इब्तदाई पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि बहरहाल पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा किरदार है और मगर अकेली वो हुकूमत नहीं बना सकती, ना मेयर बना सकती है, तो क्या उनके रवाबित हुए हैं जमात इस्लामी के साथ? और ये खबरें थी कि शायद जमात इस्लामी को मेयरशिप भी ऑफर कर सकती है पीपल्स पार्टी। इस सिलसिले में कामरान साहब हतमी कोई चीज़ तो नहीं है, क्योंकि बिलावल ये ऐलान कर चुके हैं कि कराची का मेयर पीडीएम का होगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी का होगा। तो मेयरशिप के हवाले से कोई ठोस मालूमात तो सामने नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं, जो की लीडर से वो ये कहते हैं कि पीटीआई के अलावा तमाम जमातों से बात हो सकती है। और जिस तरह जमात इस्लामी को उन्होंने वेलकम किया है, तो यही इंदिया है कि अगर तो उनके पास मुकर्ररा सीटें जो कि 126 है वो अगर नहीं होती तो ज़ाहिर है फिर वो जमात इस्लामी के पास जाएंगे और फिर जो फॉर्मूला पाएगा उसमें कम से कम मौजूदा सूरत हाल में ऐसा लगता तो नहीं है कि वो सीट जो है मेयर की वो जमात इस्लामी को ऑफर की जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फलाह हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल अंदरून सिंध भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत भरपूर कामयाबी हासिल की है, मगर सबसे प्रोमिनेंट कामयाबी हैदराबाद में हुई है, जहाँ तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। अंदरून सिंध के नताइज, हैदराबाद के नताइज पर बात करने के लिए हैदराबाद जाते हैं, जहाँ पे मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अली हसन हमारे साथ मौजूद है। अली हसन साहब बताइए, हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने तारीख में पहली बार एक सादा अक्सरियत हासिल कर ली, अक्सरियती जमात बन गई है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने डे 1 से अपना होमवर्क अच्छा किया, उन्होंने कैंडिडेट्स बेहतर खड़े किए, उन्होंने और जो कैंडिडेट्स खड़े हुए वो बहुत ज़्यादा उन्होंने होमवर्क किया, लोगों से राब्ते रखे, लोगों से वो करते रहे। उन्होंने उसी वक्त प्लान कर लिया था कि कौन उनका मेयर होगा हैदराबाद से, कौन डिप्टी मेयर होगा और किस तरह टाउन्स के चेयरमैन जो वाइस चेयरमैन हुए वो किस तरह होंगे। ये उनको ये सारा एज मिला, इसकी वजह से उनके नताइज बहुत अच्छे आए हैं। आपको हैदराबाद के जो शहरी हैं वो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी क्यों, हैदराबाद के भी जख्म, हम कराची की बहुत बात करते हैं मगर हैदराबाद के जख्म भी बहुत गहरे हैं, वहाँ का जो सिविक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह है, बर्बादी है वहाँ पे बुरी तरह से, तो कुछ बेहतरी के आसार नजर आ रहे थे जो हैदराबाद के शहरियों ने इस बार पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया। पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो तो अपनी जगह खड़ा हुआ था, लेकिन जो एमक्यूएम का वोटर था वो 2-3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। उसमें कुछ वोट पीटीआई की तरफ गए हैं, कुछ वोट पीपल्स पार्टी की तरफ गए हैं। इस तरह मतलब वो डिवाइडेड रहा है। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा तकालीफ है, बहुत ज़्यादा शहर में कोई काम नहीं हुआ है, ज़िले में कोई काम नहीं हुआ है, लोग बहुत तकलीफ का शिकार हैं हर लिहाज से, क्या पानी, क्या सेहत, क्या इलाज मालजा, क्या तालीम, क्या सरकारी इदारे, सब में लोग तकलीफ में हैं। लेकिन ये रिजल्ट इसी तरह आना था, होमवर्क किया था उन्होंने, उसके नताइज उनको मिले जी। तो और अंदरून सिंध जो नताइज आए हैं जिसमें कि पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप है, तो अंदरून सिंध तो पीपल्स पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता, यही वजह है या ये कि मुकाबला नजर आया मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं आसार नजर आए पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन के और कहीं पे उसमें कोई कुव्वत भी नजर आई? बहुत खाल खाल कुव्वत नजर आई। जीडीए के कैंडिडेट्स कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे। अब देखें, मेहड़ इलाका दादू जिले का है, वो लियाकत जतोई साहब का इलाका है, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, उन्होंने 14 यूसीज में से 11 यूसीज जीत ली। तो ये डिपेंड करता था कि कैंडिडेट्स कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं, होमवर्क क्या किया जा रहा है, किस तरह लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा है, किस तरह राय आमा को हमवार किया जा रहा है, वो सारी चीजें सामने आई। और जहां पे पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है वहां पे लोगों ने काम नहीं किया, असल बात ये है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन हमारे साथ हैदराबाद और अंदरून सिंध की सूरत हाल बता रहे थे।
کمرشل بریک لیتے ہیں، جس کے بعد ہم اس شہری سندھ کے اور جو کچھ اندرون سندھ کے نتائج آئے ہیں آج کے اس بلدیاتی انتخابات کے فیس کے، اس کا ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ لیں گے. ماہرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بہت ہی دلچسپ صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی. کراچی کے بلدیاتی الیکشن یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی آگے، مگر جماعت اسلامی بالکل پیچھے، بالکل ذرا سے پیچھے ہے، اور اس کے پیچھے دوسری جماعتیں. اور یہ کیفیت اس وقت کراچی کے لیے بہت ہی دلچسپ ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے شہر کراچی کے سینئر ترین صحافیوں اور نیوز اینالسٹ میں سے ایک، بہت ہی تجربہ کار صحافی ہیں جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر. بتائیے گا کہ جو نتائج آئے ہیں یقیناً شاید بہت بڑا سرپرائز نہیں ہے، لیکن آپ کا کیا تجزیہ ہے ان نتائج کو دیکھ کے؟ آپ کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کراچی کی کے رد عمل کے حوالے سے، یا کراچی کی پلس کیا بول رہی ہے یہ نتائج کی شکل میں؟ شکریہ کامران. دیکھیے کامران، بہت سیدھی سی بات ہے. ڈیفینیٹلی جماعت اسلامی کا جو کم بیک ہوا ہے اس کی بہت واضح وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے پچھلے 2 سال سے بہت ہی کراچی کو ٹارگٹ کر کے بہت زیادہ کیمپین کی. اگر آپ ان کی پوری کیمپین دیکھیں، چاہے وہ دھرنے کی شکل میں، اور الیکشن ملتوی ہوتے رہے لیکن ان کی کیمپین نہیں رکی. تو جماعت اسلامی کو جو ایڈوانٹیج ہوا وہ ایک تو پی ٹی آئی کی ڈس آرگنائزیشن کی وجہ سے انہیں ایڈوانٹیج ہوا، کیونکہ پی ٹی آئی نے لوکل باڈیز میں کی کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی. اگر آپ پی ٹی آئی کی آرگنائزیشنل، اور میں ان کے لوگوں سے ملتا رہا ہوں، وہ لوکل باڈیز کی اس طرح ان کی تیاری ہی نہیں ہوئی تھی. آپ اس سے اندازہ کریں کہ کراچی اور حیدرآباد میں خود عمران خان نے لوکل باڈیز لوگ کے جو کینڈیڈیٹس وغیرہ تھے اس سے کوئی ایڈریس ہی نہیں کیا. انہوں نے کوئی خطاب نہیں کیا، نہ کراچی میں کیا نہ حیدرآباد میں، بلکہ حیدرآباد میں تو خبر آئی تھی کہ شیڈیول تھا ان کا 12 تاریخ کو. اور آرگنائزیشنلی پی ٹی آئی جنرل الیکشنز میں بھی اور اس لیے لوکل باڈیز کے الیکشن میں ہمیشہ ڈس آرگنائزیشن کا شکار رہی. تو جماعت اسلامی نے اس کا فائدہ اٹھایا. مگر اس میں ایک ایلیمنٹ تو یہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے کہ پی ٹی آئی کا بلدیاتی الیکشن میں انٹرسٹ اور پھر اس کا نظام اور اس کی تنظیم اور اس حوالے سے اس کی تیاری نہیں. مگر دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو پچھلے 4 سال کے دوران کراچی کے ساتھ کیا، جس نے اس کو 15 ایم این اے کی نشستیں دی تھیں، جس نے اس کو 22 قومی صوبائی اسمبلی کی نشستیں دی تھی، ان ریٹرن عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے جو کراچی کے ساتھ کیا، تو اس کا بھی تو نتیجہ سامنے آنا تھا ان الیکشنز میں. لیکن کامران وہ اس صورت میں آئے گا نا کہ جب آپ کارنر میٹنگز کریں گے، جب آپ لوگوں کو جا کے بتائیں گے، جب آپ کے آرگنائزیشنلی آپ کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ لوگوں کو اپروچ کریں گے، لوگوں کو ریچ کریں گے. وہ ہمیں نہیں نظر آئی. آپ دیکھیے اس پورے اس میں جماعت اسلامی کے دھرنا نظر آتا ہے ہمیں، پی ایس پی کا دھرنا نظر آتا ہے ہمیں، ایم کیو ایم کا دھرنا، اور پیورلی لوکل باڈیز کے حوالے سے وہ مجھے پی ٹی آئی کا اس طرح چیزیں نہیں نظر آئی. یعنی ریٹن ایگریمنٹ اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی آپ کو نظر نہیں آئی تو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملا. مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ پیپلز پارٹی کے جو یہ نمبرز ہیں جو اس وقت وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، چاہے اکثریتی جماعت نہ ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کن جگہوں سے یو سیز جیتی ہے. وہ وہی کانسٹیٹنسیز ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے. کماڑی اٹھا لیں آپ، کماڑی میں انہوں نے گین کیا. لیاری کے ایک حلقہ جو صدر ٹاؤن ہے وہاں لوز کیا انہوں نے، لیکن جو دوسرا حلقہ ہے وہاں انہوں نے گین کیا. اسی طرح ملیر کا جو رولر ایریاز ہیں وہاں وہ سویپ کر گئے، لیکن ملیر کا جو اربن ایریاز ہے وہاں انہیں چند سیٹیں ملی. بالکل ڈسٹرکٹ سینٹرل میں انہوں نے 4-5 جو سرپرائزنگ تھا 4-5 یو سیز جیتی، لیکن ادروائز وہ لوز کر گئے. اسی طریقے سے آپ ڈسٹرکٹ ویسٹ کا اٹھا لیں تو جہاں یو سیز بڑی ہیں، اگر ان کی کانسٹیٹنسیز میں یو سی بڑی ہیں انہوں نے وہاں گین کیا ہے پیپلز پارٹی نے. اور پیپلز پارٹی 2016 کے بعد سے اس چیز کو مینیج کر رہی تھی. یعنی ان کی پولیٹیکل مینجمنٹ، چاہے اس میں ان کی بدنیتی شامل ہو، لیکن انہوں نے پولیٹیکل مینجمنٹ کی. اس کے مقابلے میں ایم کیو ایم کو، اگر ایم کیو ایم نے جو 2022 میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ گئی تھی، اسی وقت جو چیزیں جو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن اب وڈرا ہوا، وہ اگر جس وقت انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس وقت ہی وہ وڈرا کرواتے
تو ایم کیو ایم کو گین کرتی، کیونکہ 2015 یاد رکھیں 2015 میں ایم کیو ایم نے تمام تر مشکلات کے باوجود ایم کیو ایم نے کراچی میں سویپ کیا تھا، اور آج ایم کیو ایم چاہے لنڈن ہو یا پاکستان ہو دونوں اس پروسیس سے آؤٹ رہے. تو اصل چیز یہ کہ اور ٹرن آؤٹ دیکھیں آپ، ٹرن آؤٹ جو ہے اگر 20 سے 25% رہا ہے اور اس سے بھی کم رہا ہے، تو اس کا ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی بھی اپنا ووٹر نہیں نکال پائی، جماعت اسلامی نے جس حد تک نکالا اس حد تک نکالا، تو یہ فیکٹر بھی پیپلز پارٹی کے فیور میں چلا گیا. تو پیپلز پارٹی کے حلقوں میں سے تو لوگ نکلے جو ان کی کانسٹیٹنسی تھی، تو باقی جیسے ڈسٹرکٹ سینٹرل وغیرہ ادھر ٹرن آؤٹ اور لو نظر آتا ہے. یہی ایک تو اب اس کا نتیجہ تو یہ ہے کہ ایک مخلوط بلدیاتی حکومت ہوگی، اور میئر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس کا میئر ہوگا؟ اور یقیناً اس وقت تو جو کنگ میکر ہے اس پوری صورتحال میں وہ تو جماعت اسلامی ہے. میرے خیال میں اگر کامران پیپلز پارٹی چاہے تو جماعت اسلامی کو میئرشپ آفر کر سکتی ہے. حافظ نعیم نے بہت محنت انڈیویجلی بہت محنت کی ہے، جماعت نے کی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس میئر کا کون سا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. ایک آپ نجمی عالم کو کہہ سکتے ہیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو ہرایا، جو خرم شیرزمان ون آف دی کینڈیڈیٹس تھے ان کو ہرایا. تو میرے خیال میں نجمی عالم ان کے لیے اس وقت جو لاٹ ہے اس میں تو نجمی عالم نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر ریزرو سیٹ پہ وہ کسی کو لے آتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جماعت کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی جاتی ہے، اور ماضی میں جا چکی ہے، یعنی ستار افغانی کے زمانے میں بھی ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا تھا، پھر وہ 83 میں جیتے تب بھی ڈپٹی میئر عبدالخالق اللہ والا، ایک مرتبہ عمر یوسف ڈیڈا. تو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی لوکلائز پالیٹکس میں ایک دوسرے کے اتحادی بن سکتے ہیں. میرے خیال میں تو یہی الائنس مجھے بنتا ہے، ورنہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا بنے گا تو ان کا جو کانفلکٹ ہے وہ پھر پروونشل گورنمنٹ سے رہے گا. بہت بہت شکریہ. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جماعت اسلامی کے امیر، اور جو آج جماعت اسلامی نے جس قسم کی پرفارمنس دکھائی ہے اس میں جماعت اسلامی کا بڑا کلیدی کردار ہے. کراچی کا نیا میئر کون ہوگا، جماعت اسلامی کا فیصلہ اس میں سب سے بڑا کردار ہوگا. حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ ہوں گے وقفے کے بعد. شہری سندھ کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج بہت عمدہ دن ہے اور بہت ہی عمدہ نتائج آئے ہیں. اب تک جو نتائج آئے ہیں گو کہ اس پر اعتراضات ہیں، اس پہ شکوک ہیں، ان کے حوالے سے شکایات ہیں، لیکن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے شہری سندھ کی بلدیاتی الیکشن میں اور پھر جہاں جہاں اس دفعہ اندرون سندھ میں الیکشن ہوئے ہیں بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہے. حیدرآباد میں پہلی بار تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے، اور آج جن سندھ کے دوسرے اندرون سندھ کے اضلاع میں الیکشن ہوئے وہاں پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا. کراچی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی آخری خبریں آنے تک بڑی جماعت تھی گو کہ اس کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے. مگر دوسری جانب جو آج کراچی کے نتائج ہوئے ہیں جس پر سب سے نگاہ تھی پورے پاکستان کی، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ توقعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو لگا کراچی نے مسترد کر دیا ہے، اور 2018 کے الیکشن میں جس اعتماد کا اظہار کیا تھا اس پر پورا نہ اترنے پہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سزا دی ہے. اور بالکل ریکگنائز کیا کراچی نے، کراچی کے شہریوں نے جماعت اسلامی کو، جس نے بھرپور نہ صرف یہ کہ محنت کی، کراچی کے مسائل کو اجاگر کیا، کراچی والوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور ایک دفعہ پھر کراچی میں جماعت اسلامی کا ریوائول ہوا ہے. کئی دہائیوں کے بعد آج کراچی کی سیاست میں جماعت اسلامی ایک بہت بھرپور قوت کی حیثیت سے سامنے آئی ہے. آخری خبریں آنے تک کراچی میں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی ذرا پیچھے چل رہی تھی، 68 کے قریب اس کی نشستیں حاصل ہو گئی تھی. یقیناً کراچی میں بلدیات کی نہ حکومت بن سکتی ہے نہ میئر بن سکتا ہے جب تک بھرپور انداز میں جماعت اسلامی اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو، اس جماعت کے اور یقیناً پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور پھر یہ کراچی کے لیے بہرحال ایک بہت عمدہ عمل ہوگا کہ کراچی میں جماعت اسلامی جیسی قوت بلدیاتی حکومت کا ایک کلیدی حصہ ہو یا اس کا میئر ہو. تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، دن رات ایک کر کے بڑی محنت کی جناب حافظ نعیم الرحمان نے، امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب، بہت آپ کو مبارک ہو، آپ کی جماعت کو بہت عمدہ نتیجہ آیا. کیا آپ کے پاس جو ابھی کم از کم 30-35 نتائج باقی ہیں، تازہ ترین نمبرز کیا ہیں آپ کے پاس؟
دیکھیں ہمارے پاس جو بالکل واضح طور پر نمبرز موجود ہیں، جس کے فارم 11 بھی موجود ہیں، وہ 93 94 ہیں، ٹھیک ہے، جس کے فارم 11 بھی موجود ہیں اور ہم 94 پر جیتے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارم 11 کا کیا مطلب یہ ہے حافظ صاحب، کیا فارم 11 کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے جو آپ نے نتائج تمام جگہوں سے اکٹھے کیا اور اس کو الیکشن کمیشن نے سرٹیفائی کیا، اس کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی 93 کے قریب نشستیں ہوں گی؟ جی، فارم 11 وہ ہوتا ہے کہ جب پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے تو گنتی ہوتی ہے، گنتی کے بعد جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے وہ نتیجہ لکھتا ہے، تمام لوگوں کے دکھاتا ہے، دستخط لیتا ہے اور اپنے دستخط کر کے اپنا انگوٹھا لگا کے اور شناختی کارڈ نمبر لکھ کر دیتا ہے، تو وہ چیز ہوتی ہے۔ اور پہلا مرحلہ تو مشکل یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں سے کہا کہ ڈٹے رہو، جمے رہو، سب سے کہا گیا کہ آپ کو بعد میں دے دیں گے نتیجہ، بغیر سائن کے نوٹ کر کے چلے جائیے، فارم نہیں ہے ہمارے پاس، یہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھائی لیے بغیر مت آنا ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بہرحال الحمدللہ بڑی جگہ پر لوگوں نے یہ کام کیا اور اس کے بعد پھر یہ نتیجہ آر او دیتے ہیں، وہ پھر ایک فارم 13 ہوتا ہے، وہ کل آئے گا، لیکن اس سے پہلے آر او نتیجہ اناؤنس کرتے ہیں۔ اب جو آر اوز نتیجہ اناؤنس کر رہے ہیں اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی سیکنڈ نمبر کی بڑی پارٹی ہے، میں بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں۔ آپ کامران خان صاحب ڈسٹرکٹ سینٹرل جس میں ایم کیو ایم کا توتی بولتا تھا، پھر پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا، الحمدللہ ہم نے تقریباً ڈبل ووٹ کے ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 42 میں سے 39 یوسیاں جیت لی ہیں، اس کا تو جو ہے فارم بھی موجود ہے ہمارے پاس، اکثر کے اعلان بھی ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہم نے کلین سویپ کیا ہے، یہ وہ دونوں جگہ تھیں۔ ڈسٹرکٹ کورنگی جس میں لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل، ماڈل کالونی اور یہ سب ہیں، اس پہ ہم نے کلین سویپ کیا ہے، یہاں کے سارے ٹاؤن میں ہماری کلی اکثریت ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اورنگی ٹاؤن جو اردو سپیکنگ پورا کا پورا بیلٹ ہے، اس پر ہم نے ساری سیٹیں جیتی ہیں۔ اب بھائی اگر ہم جیت گئے ہیں اور نمبر 1 پارٹی بن گئے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض دوسروں پہ نہیں ہے ان کے نمبرز پر، آپ نمبر 1 کو نمبر 1 کہو، نمبر 2 کو نمبر 2 کہو۔ میرے پاس 2 نتیجے ایسے ہیں جو ابھی مجھے موصول ہوئے، اورنگی ٹاؤن کی یوسی 7 میں ہم نے 7400 ووٹ لیے، پی پی نے 1300 ووٹ لیے، فارم 11 موجود ہیں لیکن بعد میں اس کو تبدیل کر کے پی پی کو جتا دیا۔ ماڈل کالونی کی یوسی 8 میں ہمارے 5200 ووٹ تھے، جب ابھی نتیجہ آر او کے پاس سے آیا تو 2500 ہو گئے، یہ زیادتی۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ کرنا کیا ہے اب آئندہ بلدیاتی جو حکومت بنے گی وہ آپ تنہا تو بنا نہیں سکتے، مخلوط بنے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا آپ کے پراسپیکٹس ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مخلوط حکومت بن سکتی ہے؟ میئر کے انتخاب میں کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، کوئی اس قسم میں ابتدا ہوئی ہے؟ دیکھیں خان صاحب، ہر پارٹی سے بات ہوتی ہے، جب الیکشن ہو جاتا ہے اعتراض بھی ہوتے ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب رزلٹ آ جاتے ہیں تو بیٹھ کر بات ہوتی ہے۔ لیکن پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو جیتا ہے وہ جیت تو جائے۔ اب جب ہم واضح اکثریت سے جیت گئے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کم بیک کیا ہے، مین اسٹریم شہر کو ہم نے 2 بڑی پارٹیوں سے لیا ہے نا، ایم کیو ایم کی تو صورتحال آپ کو پتا ہے، وہ تو میری تو خواہش تھی کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، وہ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا۔ آپ بتائیں نا مخلوط حکومت کے لحاظ سے کس کے ساتھ آپ کو لگتی قربت زیادہ، امکانات کیا ہیں؟ جب آپ زبردستی دیکھیں پیپلز پارٹی اگر اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی کوشش کرے گی تو ان کے ساتھ ملنے کے امکانات تو وہ خود ہی معدوم کر دیں گے، ظاہر سی بات ہے، پھر آپ کے پاس چوائس کیا رہ جائے گی؟ تو یہ تو پیپلز پارٹی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن پر اثر انداز نہ ہو، وہ جتنی وہ ہے اتنا ہم تسلیم کریں گے، بیٹھ کے بات کر لیں گے اور دوسرے بھی آپشن موجود ہوں گے۔ لیکن جب وہ اپنی اقلیت کو اکثریت میں بدلیں گے اور مختلف علاقوں سے حلقہ بندیوں پہ تحفظات تو ہمارے بھی تھے، ابھی بھی، لیکن بہرحال ہم تو الیکشن میں گئے نا۔ لیکن اب یہ تو نہ کریں کہ اس کے باوجود بھی آپ کے نمبر کچھ کم پڑ رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں پی ٹی آئی کو ہم نے مین اسٹریم شہر میں بڑے مارجن سے الحمدللہ ہم آگے گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جہاں جیتی ہے اس کے نتیجے بھی نہیں بدلے آپ، ان کو بھی 10-12 جو میں جانتا ہوں 10-12 جگہیں کم از کم ایسی ہیں جہاں ان کو غلط طریقے سے ہرایا گیا ہے۔ اب وہ ان کے پاس اگر فارم 11 موجود ہوں تو وہ کلیم کر سکیں گے، ہم نے تو اپنی تیاری کی ہوئی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت کو اقلیت میں نہ بدلیں، پھر بیٹھ کر بات کریں تو سب سے بات ہو سکتی ہے اور سارے آپشن اس وقت بھی اویلیبل ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ قومی سیاست کا رخ کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت بننے کے بعد ملک معاشی اعتبار سے تو وینٹیلیٹر پہ پہنچ گیا تھا، لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے شہباز حکومت کی سیاسی، اخلاقی اور پارلیمانی صحت بھی لاغر ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی کا طوفان اور نون لیگ کی تیزی سے تحلیل ہوتی ہوئی مقبولیت شہباز حکومت کو مزید نڈھال کر رہی ہے۔
پہلے پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی حکومت پر 186 اراکین کے اعتماد کے ووٹ نے شہباز حکومت کے ہوش اڑائے. پھر اعلان کے مطابق پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی. شہباز حکومت کو ایک نفسیاتی سچویشن کا سامنا ہے اس وقت. کے پی اسمبلی کی تحلیل بھی اب ایک بڑا جھٹکا ہوگا, جبکہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 125 سے زائد اراکین کے استعفے پہلے ہی موجود ہیں. کئی ماہ سے شہباز حکومت کے لیے یہ معاملہ بھی سردرد بنا ہوا ہے. اب عمران خان نے صدر عارف علوی کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا چیلنج دے کر وفاقی حکومت کو ایک نیا بخار چڑھا دیا ہے. گویا سیاسی, اخلاقی, جمہوری اور پارلیمانی اعتبار سے شہباز حکومت کو ایک کے بعد ایک دھچکا لگ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 13 اتحادیوں کی شہباز حکومت کب تک کھڑی رہے گی؟ بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 172 اراکین جمع کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اگرچہ پی ٹی آئی کے 125 اراکین کے استعفوں کی وجہ سے رن آف الیکشن میں شہباز حکومت ہی اکثریتی لیڈر ثابت ہو جائیں گے, لیکن اگر 172 کا نمبر گیم پورا نہیں ہوا تو پی ڈی ایم کو پارلیمانی سختی ہوگی. آج صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان نے رن آف الیکشن یا قومی اسمبلی میں نگراں سیٹ اپ کے لیے بھی واپس جانے کا اندیا دے دیا, جو کہ بہت بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دراصل عمران خان نے پنجاب اور کے پی اسمبلی کی تحلیل کا داؤ کھیل کر شہباز حکومت کو چاروں شانے چت کیا ہے, اور اب اگر پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس آ کر کوئی سرپرائز دے دیتی ہے, یہ 125 اراکین کے استعفے منظور ہو جاتے ہیں, تو دونوں صورتوں میں پورے ملک میں الیکشن ناگزیر ہو جائیں گے. مستقبل کے انتخاب کے حوالے سے پی ڈی ایم کے لیے سیاسی فکر بندی کی بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ قاف لیگ کا پی ٹی آئی میں ضم ہونے کا امکان ہے. اس پر جلد فیصلہ ہونے والا ہے, جبکہ عمران خان اور پرویز الہی سیاسی زمام کی خواہش کا اظہار پہلے ہی کر چکے ہیں. انتہائی دلچسپ اور بہت ہی کلیدی صورتحال, سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر نیوز اینالسٹ محمد مالک. بہت بہت شکریہ مالک صاحب. بتائیے گا کہ کافی ایک جانب تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نہ صرف یہ کہ چودھری پرویز الہی نے بہت بڑا سرپرائز دیا 186 کا نمبر پورا کر کے, پھر عمران خان نے سرپرائز دیا, اور پھر پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی اور گورنمنٹ ختم کر دی. کل پرسوں کے اندر یہی کام پی ٹی آئی میں, معاف کیجیے گا, کے پی میں ہو جائے گا. 125 اراکین کے قومی اسمبلی میں استعفے ہیں, اور اب یہ کانفیڈنس ووٹ کی بات بھی ہو رہی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. کافی ٹائٹ کارنر میں نہیں آ گئی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ اس وقت؟ دیکھیں, ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ, کامران آپ دیکھیے, ایٹ ٹائمز گورنمنٹ رڈر لیس لگتی ہے اور پی ایم ایل این لیڈر لیس لگتی ہے. ایک طرف عمران خان ہے, 24 گھنٹے یہاں پہ ہیں, فوکسڈ ہیں, اپنی کیمپین چلا رہے ہیں, ایک کے بعد دوسری موو کر رہے ہیں. ادھر میاں صاحب لنڈن, مریم نواز لنڈن, پنجاب میں سب کچھ ہو رہا ہے, حمزہ شہباز لنڈن, اب رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی بلا لیا لنڈن. اب لنڈن میں بیٹھ کے تو پھر لاہور اور اسلام آباد کی سیاست کب تک آپ چلائیں گے, خاص طور پہ جب جتنی ایگریشن خاص آپ کر رہے ہیں. آپ ابھی جو آپ پہلے بات کر رہے تھے بالکل صحیح بات ہے, اتنا زیادہ کمپلیکس ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھیے, ووٹ آف کانفیڈنس کی اگر گیم دیکھیں جائیں گے تو نمبرز گیم میں تو گورنمنٹ انکمفرٹیبل نہیں ہے سینٹر میں, کیونکہ وہ جب آپ نمبرز دیکھیں تو بہت فرق ہے. ابھی خان صاحب نے جو 7 سیٹیں جیتی ہیں اس میں سے بھی ان کو 6 چھوڑنی پڑیں گی, تو 6 تو وہ ضائع ہو گئی. 131 سے لوگ تھے, 151 تھے, تو اس میں سے انہوں نے چھوڑ دی سیٹس. 131 نے ریزائن کیا, 4 آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ریزائن نہیں کیا, ان کا انہوں نے ریفرنس ڈال دیا, تو ان کو وہ بھی ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں. پھر وہ گروپ بچا ہوا ہے 20 والا. نمبرز گیم از ناٹ دی ایشو. ایشو یہ ہے کہ پرسپشن کیا بن رہا ہے. اور میرا نہیں خیال, بیکاز ایک چیز سوری میں رہ جائے گی, خان صاحب کا ایک جملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, جہاں خان صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے مارچ اپریل میں الیکشن ہوں گے. وہ کس بیسس پہ مارچ اپریل کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کر رہے ہیں. ابھی آج بھی انہوں نے کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن ابھی تک زندہ ہے, تو باجوہ ڈاکٹرائن میں تو فٹ نہیں ہوتے. پھر مہر کے انٹرویو میں انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے انسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی. سو آبویسلی انسٹیٹیوشن نے تو ان کو تسلی نہیں دی ہوگی مارچ اپریل کی. لیکن انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ, آج میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے رانا ثناءاللہ صاحب, انہوں نے 2 بڑی انٹرسٹنگ سی باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی سینسس ابھی انہوں نے ورڈ یوز کیا اگر پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں, تو آسکڈ ہم اگر کی تو اب کوئی گنجائش ہے ہی نہیں بھائی, اسمبلی ڈیزالو ہوگی, اب تو ہوں گے 90 دن میں. ان کا نہیں, دیکھیں بات چل رہی تھی پہلے بھی, سینسس جو چل رہا ہے تو وہ پرانا کیا نئے الیکشن 2017 والے سینسس میں ہوں گے کہ جو آن گوئنگ ہے اس میں ہوگا. پھر ایک دونوں نے اور باتیں کی کہ دیکھیں یہ کس طرح فیئر الیکشن ہوگا کہ انٹرم گورنمنٹ جہاں پنجاب میں ہو لیکن سینٹر میں دوسری گورنمنٹ ہو. جو باتیں قانونی یا لیگلی نہیں بیٹھتی
بٹ اٹ شوز این انٹینٹ اور اٹ شوز کہ شاید ابھی تک کچھ چیزیں ویلز ود ان ویلز چل رہے ہیں. It shows But I think خان صاحب نے ان کو ایکسٹرا اور it shows desperation as well, اور it shows کہ کوشش as well کہ کسی صورت سے الیکشنز تو روکے جائیں نا. بالکل ہیوی ڈوز آف بوتھ. میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ جب آپ کو بہت مقام پہ آپ کو گورنمنٹ لیڈرلیس لگتی ہے لیکن پارٹی تو بالکل لیڈرلیس لگ رہی ہے نا. آپ مجھے آپ بتائیے پنجاب میں جتنا کرائسس ہے, پنجاب میں 2 لوگوں کا ٹھیکہ ہوتا تھا کہ جی ہم پنجاب میں پارٹی کو ریوائیو کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کرتے تھے حمزہ, اور جی کراؤڈ پر ہماری ایک چیز کا آپ نے ذکر نہیں کیا مالک کا, وہ یہ ہے کہ اکانومی اور اس میں سامنے آپ کا آئی ایم ایف کا اسٹک پروگرام کھڑا ہے, کمپلیٹ کویگمائر ہے اس وقت اکنامک ہم دیکھ رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کا پروگرام لانا ہے. جیسے ہی آپ آئی ایم ایف کا پروگرام لائیں گے انفلیشن کا ایک بری طریقے سے ایک ایکسپلوژن ہوگا, جو کہ یہ جو موجودہ انفلیشن اس کو لوگ بھول جائیں گے. جیسے ہی ڈیپریسیشن ہوگا روپی کا مزید 15% اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہوں گی, اس کے بعد ہی اس حکومت کا کھڑا رہنا. پنجاب کی اسمبلی جا چکی, کے پی کی جا چکی, 150 لوگوں کے استعفے ایک مشکل عمل ہے. چاہے سب مل کے بھی روکنے کی کوشش کرے پھر بھی بہت مشکل ہوگا. دیکھیں ہم تو بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی ہے نا. اگر آپ آئی ایم ایف کو لاتے ہیں آپ کی انفلیشن 30 to 40% پہ جاتی ہے. اگر آئی ایم ایف نہیں آتی تو یہ 50-60% پہ چلی جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا میرا نہیں خیال کامران کہ یہ گورنمنٹ اس چیز پہ بینک کر رہی ہے. آئی تھنک ان کا فوکس اس بات پہ ہے کہ اگر ہم 2-4 مہینے 6 مہینے رہتے ہیں, ہم ارلی الیکشنز نہیں ہونے دیتے, تو شاید اس کے اندر ہم خان صاحب کو, عمران خان کو ہم پرماننٹلی ڈسکوالیفائی کروا لیں. اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو شاید پارٹی میں کوئی رفٹس ہوں, شاید پھر اور چیزیں ہوں. اٹ از اپنے آپ کو بلڈ کے بجائے آئی تھنک فوکس اس وقت عمران خان کو ڈسٹرکٹ کرنے کے اوپر ہے, اور اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. ورنہ تو لاجک کوئی نہیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ اگلے 8 ماہ میں کچھ اکانومی میں میریکل نہیں آنے, کوئی اچھی خبر نہیں آنی, اگلے 2 سال نہیں آنی. تو جو گورنمنٹ 5 سال کے لیے آئے گی اس کے پاس تو ہوگا 2 سال وہ گالیاں کھائے اور پھر میٹیگیٹ کرے سرکمسٹانسز کو. 8 مہینے کی گورنمنٹ کی قسمت میں صرف گالیاں ہیں, صرف رگڑا ہے. اگر آپ ابھی بھی انسسٹ کرتے ہیں ہر دن کے ساتھ آپ کی لائبلٹی بڑھے گی, تو میرا خیال ہے ان کا سارا فوکس یہی ہے کہ کنوکشن ہو جائے, کچھ ہم توڑ پھوڑ کر سکیں. اٹ از ناٹ اباؤٹ بلڈنگ دیم سیلوز. I think it is about destroying Imran. اس لیے ان کو ٹائم چاہیے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کسی صورت سے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو, معاملات معمول کے مطابق چلیں, اور یہ بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوگا معاملات معمول پر آئیں گے, مہنگائی کا طوفان آئے گا, روپے کی قدر میں بہت تیزی سے مزید کم از کم 15% کی کمی آئے گی, اور پھر شدید مہنگائی, عوام کی چیخیں نکل جائیں گی. مگر بہرحال ایسا کرنا پڑے گا. کیا یہ حکومت اس مہنگائی کے سیلاب کو سہ سکے گی؟ یہ بہت ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اس پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں آنے والی صورتحال پر چھوٹے سے وقفے کے بعد. آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کی معاشی بحالی کے کسی سفر کے آغاز کے لیے, اس بحران سے نکلنے کے کسی سفر کے پہلے قدم کے لیے اس کی بحالی, آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی بہت ضروری ہے, بلکہ کلیدی اہمیت کی حامل ہے. اس معاملے پر شہباز حکومت 13 جماعتی حکومت ایک عجب الجھن کا شکار ہے. نہ آئی ایم ایف کی شرائط اگلی جا سکتی ہے نہ نگل سکتے ہیں. آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ملک میں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان لائے گی جو نون لیگ کی رہی صحیح عوامی حمایت کو بھی اڑا کے لے جائے گا. گو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. آئی ایم ایف نے ٹیکس ریونیو میں اضافے, مصنوعی ایکسچینج ریٹ اور توانائی شعبے میں سبسڈی کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا ہے, اور بہر صورت اس شرط کا حتمی نتیجہ مہنگائی اور صرف مہنگائی ہوگا. یقیناً پاکستان میں ہر شے اور ہر کاروبار کسی نہ کسی طرح ڈالر سے جڑا ہوا ہے. اگر آئی ایم ایف کی شرائط مینوان پوری کرتے ہوئے ڈالر کو اصل قیمت کم از کم 250 روپے پہ لایا گیا, یعنی کہ 250 روپے پاکستان میں ڈالر کی سرکاری قیمت ہو جائے, تو نئے ٹیکس لگانے ہوں گے, اور پہلے سے ٹیکس دینے والے پاکستانیوں کی زندگی مزید اجیرن ہوگی. جبکہ پیٹرول, ڈیزل, بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں تو مہنگائی کی آفت اور عوامی رد عمل کی مصیبت یہ حکومت سہ نہیں پائے گی.
فکر مندی کی تو بات ہے کیونکہ پہلے ہی پاکستان 70 کی دہائی میں سارے مشرقی پاکستان اور بھٹو حکومت کے خاتمے جیسی ریکارڈ ساز مہنگائی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس مالی سال کے 7 ماہ میں مہنگائی کی مجموعی شرح 13.5% سے بڑھ کے 27% ہو چکی ہے۔ اس عرصے میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 4 گنا بڑھ چکی ہیں اور فوڈ آئٹمز میں مہنگائی 37% ہے۔ اگر پاکستان IMF کی شرائط پوری کرتا ہے تو خدا نخواستہ مہنگائی کی شرح 50% تک بڑھ جانے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف IMF کی شرائط سے آگاہ ہے اور اس کے ممکنہ نتائج سے بھی بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں۔ یہ بھی تشویش کی بات ہے کہ اس وقت شرح سود 24 سال کی بلند ترین سطح یعنی کہ 16% پر ہے اور مہنگائی بڑھنے سے اگلے ہفتے 23 جنوری کو مانیٹری پالیسی اجلاس کے بعد شرح سود میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اس کے بعد قائبہ ریٹ کہاں پہنچے گا یہ سوچ کر صنعتی اور کاروباری قرضے محال ہو چکے ہیں۔ یہ پوری صورتحال، اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمارش خان، تجزیہ کار ہیں اور معاشی امور کے کالمنسٹ بھی اور ایکسپرٹ بھی۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اس وقت معاشی سروائیول کے لیے، اس کو اس بحران سے نکالنے کے لیے IMF پروگرام کی بحالی اور اس کی دوبارہ اجرا بہت شدید ضرورت ہے، مگر اس سے بھی انکاری نہیں ہے نا کہ جو IMF کی شرائط ہیں اس عمل کے لیے، یعنی کہ یہ پروگرام پاکستان کے سامنے دوبارہ بحال ہو، ان شرائط پر بھی عمل درآمد کرنا ضروری ہے، اور عمل درآمد کیا گیا تو یقیناً پاکستان میں بے پناہ مہنگائی ہوگی۔ مثال کے طور پہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ فکس کرنا ہے، اور ایکسچینج ریٹ کو ہم فکس کریں گے تو کم از کم 12-15% کی ہمیں ڈی ویلیویشن ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ بالکل جی کامران صاحب، یہی ہے IMF کا پروگرام بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں ری انٹر ہوں، پھر سے ریزیوم کیا جائے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں، جو سری لنکا میں جیسے حالات ہیں، جو گھانا میں جیسے حالات ہیں آج کل، جو ملک ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ان جیسے حالات ہمارے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جی انفلیشن ہوگی، مہنگائی بڑھے گی، وہ بالکل بڑھے گی، مگر اگر ہم یہ نہیں کرتے تو مہنگائی اس سے کئی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں گے جن ممالک نے ڈیفالٹ کیا ہے، یا جو ممالک اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو مینیج نہیں کر پائے یا ایکسٹرنل بورنگ ڈالر میں نہیں کر پائے، ان کے یہاں اب جو ہے انفلیشن 50 سے 80% کے درمیان یا اس سے بھی زیادہ چل رہی ہے۔ تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک دوائی ہے جو کہ ہمیں پینی ہے، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ دوائی پی کے ہم تھوڑا جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے، بجائے اس کے کہ پھر انہیں چیزوں پہ کر لیں۔ جیسا کہ آپ نے بولا کہ ڈالر کو جو ہے اس کا ریٹ کو ہمیں ڈیپریشیٹ کرنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 4-6 مہینے پہلے ڈالر 240 کا ہو گیا تھا، زبردستی کر کے جو ہے 240 سے اس کو 216-217 پہ لایا گیا۔ اب پھر ہم وہی ٹریک پہ واپس جا رہے ہیں۔ اگر اسی وقت 240 پہ رہنے دیتے، جو ایڈجسٹمنٹ ہو چکی تھی وہاں پہ ہم چلتے رہتے، تو آج ہمارے کافی بہتر حالات ہوتے، مگر ایسا نہیں ہو پایا۔ ہم اس کو 217 پہ لے کر آئے، اب آہستہ آہستہ کر کے ڈالر پھر ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے۔ سو مچ سو کہ ایک پیرالل مارکیٹ ڈالر کی کریٹ ہو گئی، اور شارٹیجز جو ہر کموڈٹی میں، چاہے وہ مرغی ہو، انڈے ہو، یا کسی بھی اور چیز کو آپ دیکھ لیں، اس میں شارٹیج آ رہی ہے۔ جب شارٹیج آتی ہے تو ویسے ہی انفلیشن ہوتی ہے۔ تو ایون اگر آپ IMF کی ساری کسی بھی اس کو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو قبول نہیں بھی کریں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا، زیادہ ہوگی اور شارٹیجز بھی ہوں گے۔ عمار خان صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ پہلے جب IMF کا پروگرام جب سے یہ اسٹرک ہے، کیونکہ یہ اکتوبر وغیرہ کی بات ہے، تو اس وقت تو یہ جو اس وقت ایکسچینج ریٹ کا پرابلم ہے، یہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ دوسری چیزیں تھیں جو IMF ہم سے مانگ رہا تھا، یہ تو ہم نے خود کریٹ کیا ہے پچھلے 4-5 مہینوں میں۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ یہ ایکسچینج ریٹ کا پرابلم اس وقت نہیں تھا، یہ ہم نے خود کریٹ کیا ہے، اور ایک سے جیسے کہتے ہیں نا، ایک جن ہم نے بالکل ایک سائڈ میں کھڑا کر دیا۔ اس وقت 2 کنڈیشنز تھیں، ایک ٹیکس کی تھی، وہ بھی سپر ٹیکس اور دوسری چیزوں سے مینیج ہو رہی تھی، اور ایک صرف انرجی کی تھی، یعنی کہ گیس کی پرائزز انکریز کرنے کی۔ اب ہمارے پاس 3 مختلف ایشوز جو ہیں ان کو ہمیں مینیج کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ جو ڈالر ہم نے 240 سے کھینچ کے اس کو 220 یا 218 پہ لے کر آئے، اس سے ہوا یہ کہ جو بھی انڈسٹریز تھے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے کام کرنا چھوڑا، اکنامک آؤٹ پٹ کم ہوا ان کا، تو ٹیکس دینا بھی انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ ٹیکس وہ دے ہی نہیں سکتے۔ جب کچھ پروڈکشن ہوگی، پروفٹ ہوگا تو ٹیکس دیں گے، جس کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن بھی کم ہو گئی۔ تو اس ایک ڈیسیجن سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درم برم ہو گئی۔ اب جب ہم یہ پروگرام بحال کریں گے تو ایک جانب تو ہمیں یہ روپیہ جو ہے ڈالر کے حوالے سے وہ تقریباً ہمیں 245-250 تک ہمیں لے جانا ہے۔ اور بھی تو چیزیں نا، جو ہمارے جو ریونیو کے اندر جو گیپ آ گیا ہے، یعنی کہ جو ہم نے اپنے ٹیکسز جمع نہیں کیے ہیں اس سال کے، جو ہمارے ٹارگٹس جو ہے بری طرح سے مس ہوئے ہیں،
ان کو پورا کرنے کے لیے IMF کہے گا کہ نئے ٹیکسز لگاؤ یا اضافی ٹیکسز لگاؤ. اس کے علاوہ جو ہم نے پیٹرولیم لیویز کے حوالے سے جو پرومس کیا ہوا ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے. گویا کہ بجلی کی قیمت، پیٹرول ڈیزل کی قیمت اور جو قرض دینے والے پاکستانی ہیں جن کی کہ زندگی اجیرن ہے وہ مزید اجیرن ہوگی. یہ مکمل جو ہے اس کے اثرات ہوں گے. دوسری جانب جب روپیہ فردر ڈی ویلیو ہوگا تو ہماری ساری امپورٹ جو ہیں، کھانے کا تیل، ہماری دالیں، ہمارے پیٹرول، ہمارے ڈیزل، وہ سب مہنگے ہو جائیں گے. کل ملا کے ایک طوفان ہوگا جو شاید یہ کمزور حکومت سہ نہ پائے. بالکل سر ایسے ہی ہے. انفیکٹ میں یہ بولتا چلوں گا کہ وہ جو ہے اب جو بھی امپورٹ ہو رہا ہے، جو بھی چیز آ رہی ہے، یا تو وہ اسمگل ہو کے آ رہی ہے یا کسی اور چینل کے تھرو آ رہی ہے، تو وہ پرائزنگ جو ہے دالوں کی قیمتیں ہیں دوسری چیزوں کی قیمتیں وہ تو آلریڈی ایڈجسٹ ہو چکی ہیں. 240 250 کے حساب سے ان کی ایڈجسٹمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے. وہ پہلے بھی ہو گئی تھی، مگر اب جب یہ 218 سے پھر سے 240 پہ جائیں گے اور اس سے فیول کا انکریز ہوگا، فیول کی وجہ سے ایک دم سے ہر چیز پہ ایک سیکنڈ راؤنڈ افیکٹ آف انفلیشن بولتے ہیں اس کو ہم، کہ 10-12% کا انکریز باقی سب میں بھی دیکھا جائے گا. تو اگر ہمارا انفلیشن ابھی 25 سے 26% کے درمیان چل رہا ہے تو آئی ول ناٹ بی سرپرائز، مجھے بالکل حیرانگی نہیں ہوگی اگلے 6 مہینے میں ہم 30% بھی کراس کر جائیں اور کم از کم 2024 کے اینڈ تک ہم 20 اور 25% کے درمیان ہی چلتے رہیں اور سنگل ڈیجٹ تک آنے میں ہمیں کم از کم 12 سے 18 مہینے چاہیے ہوں گے. اس کے لیے ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم ظاہر ہے کہ یہ نہیں کر رہے ہیں. اکتوبر سے لے کے اب ہم جنوری کے وسط میں آ گئے ہیں اور IMF کے جو ٹیم یہاں آنی تھی وہ بھی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے اور ایک طرح سے تعطل ہے. ہر روز ہر ہفتہ کاسٹ کر رہا ہے ہمیں اور اس صورتحال کو مزید پیچیدہ اور مشکل بنا رہا ہے. بالکل سر، ایک دن اس میں قیمتی ہے بہت. ایک سیدھا سا اس کی مثال ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں، جو ڈالر انفلو ہوتا تھا، جو ایکسپورٹ کا انفلو ہوتا تھا، وہ بھی رک گیا ہے. وہ اس لیے رک گیا ہے کیونکہ کوئی اپنا پیسہ 218 پہ یا 220 پہ کیوں بھیجے گا جب وہ اس کو بلیک مارکیٹ میں 250 یا 260 روپے کا ریٹ مل رہا ہے. اس کی وجہ سے جو ایکچوئل فارمل چینل کے تھرو جو ڈالر آ رہا تھا وہ بھی کم ہو گیا. IMF سے صرف آپ کو 1 یا 2 ارب ڈالر مل رہے ہیں. ریمیٹنسز کو اگر ہم ٹوٹل جتنی گر رہی ہیں وہ تو ہمارا سال کا تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر بن جائے گا. یہ چیز جو ہے سوچنا ضروری ہے کہ اگر ایک دفعہ ڈالر اور روپے کی ویلیو جو ہے وہ بیلنس ہو جائے تو آٹومیٹکلی ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ بھی ہماری انکریز کر جائے گی، جس سے جو ہے ملک کو ہی فائدہ ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو ساری کیفیت ہماری IMF پروگرام سے منسلک ہماری معیشت کے حوالے سے، لیکن ابھی ہمیں سپورٹ بھی تو آئی ہے. جنیوا کانفرنس کے نتیجے میں، ڈونرز کانفرنس کے نتیجے میں ہمیں بہت سارے پرومسز ملے ہیں، پلیجز ملے ہیں. تقریباً 9-10 بلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے. اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پورے سینیریو پہ جس کا بھی ہم نے ذکر کیا؟ نہیں جی، جنیوا سے جتنی بھی پلیجز ملی ہیں تقریباً 10 ارب ڈالر میں سے کوئی 9.25 ارب ڈالر جو ہیں وہ صرف پروجیکٹ کمٹمنٹس ہیں مختلف قسم کی. یعنی کہ اگر آپ کو پاور پلانٹ لگائیں گے یا اگر آپ کو ڈیم کی ایکسپینشن کریں گے، ایسا کوئی کام کریں گے، اس کے تحت آ جائے گا. اگلے 4 سے 6 سال میں آئے گا. امیڈیٹلی جو ہے اس میں بہت چھوٹا سا اماؤنٹ ہے جو کہ بائیلیٹرل سپورٹ ہے. چین نے $100 ملین، US نے $100 ملین، کسی نے 2 ملین، 2.5 ملین. چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ ہیں. ان کی جتنی بھی کمٹمنٹس ہیں اس سے کسی قسم کا ابھی کے جو کرنٹ حالات ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ لانگ ٹرم کمٹمنٹس ہیں. ہاں الیکشن کے بعد اگر جو نئی حکومت آئے گی اس کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا. لیکن جو کچھ رول اوور وغیرہ ہونے تھے مثال کے طور پہ UAE کے وہ تو ہے، اور کچھ ایڈیشنل کمٹمنٹس جو ہیں مثال کے طور پہ 1 بلین فردر UAE کا، 1 بلین فردر سعودی عربیہ کا. یہ 2 بلین تو ہمیں الگ سے نظر آ رہے ہیں. جی بالکل، یہ 2 بلین الگ سے نظر آ رہے ہیں، مگر مسئلہ یہی ہے یہ 2 بلین ہم اگلے 20 دن میں 20 سے 25 دن میں اس کو بالکل ہم استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ ہماری امپورٹ جو ہے آپ کو پتا ہوگا 55 سے 60 ارب ڈالر کی امپورٹ ہے. مہینے کی تقریباً 2.5 سے 3 ارب ڈالر کی ہم امپورٹ کرتے ہیں. یہ تو صرف ہم 1 مہینے میں پورا استعمال کر دیں گے اگر ہم نے اپنے ایکسچینج ریٹ کو ری بیلنس نہیں کرا، اور قرضہ الگ سے چڑھتا رہے گا. بہت بہت شکریہ. عمار خان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پنجاب کا، جہاں پر اب آئندہ ہفتے اتوار تک ایک نئی نگراں حکومت ہوگی، نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے، ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوگی. یقینی طور پہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوگی، غیر سیاسی ہوگی. مگر اس سے پہلے ایک ہفتہ ابھی چند 5-6 دن باقی ہیں جناب پرویز الہی کے پاس، اور منصوبوں کی بہار ہے. پورے پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پہ منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب اپنا پورا اختیار استعمال کر رہے ہیں، اور بجٹ بھی. دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنے اثرات ہوں گے اور کتنا فائدہ ہوگا PTI کی آنے والی
اگر حکومت بنتی ہے یا آئندہ الیکشن میں، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پرسوں پنجاب اسمبلی کی اسکت تحلیل کے بعد پنجاب میں نگراں حکومت کی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی تجاویز اور اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کی مشاورت اور بصورت دیگر الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے میں 7 دن درکار ہوں گے، گویا کہ اگلے اتوار تک نگراں حکومت کا قیام آئینی تقاضا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی موقع غنیمت جان کر پنجاب میں دھڑا دھڑ ترقیاتی کاموں میں جٹ گئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے پچھلے 1 ماہ میں سینکڑوں اربوں روپے مالیت کی درجنوں اسکیمیں فائنل کر دی ہیں، درجنوں منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے متعدد پروجیکٹس کے سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، دھڑا دھڑ رکھ رہے ہیں اور مکمل ہونے والے منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ منصوبے گجرات سمیت پنجاب کے ان اضلاع میں شامل ہیں جہاں قاف لیگ کی پارلیمانی طور پہ پوزیشن مستحکم ہے یا مستقبل میں مضبوط ہونا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے حکمراں اتحاد نے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے گورنر بلیغ الرحمان کو 3 نام بھی بھیج دیے ہیں، جن میں سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن احمد نواز سکھیرا، سابق وفاقی وزیر کیپٹن نصیر اور سابق چیف سیکرٹری پنجاب ناصر محمود کھوسا شامل ہیں۔ پی ٹی آئی نے 2018 میں بھی ناصر سعید کھوسا کا نام تجویز کیا تھا اور انہوں نے پہلے بھی انکار کر دیا تھا اور اطلاعات کے مطابق اس بار بھی انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اس وقت بیرون ملک ہے۔ حمزہ شہباز کے مقرر کردہ نمائندے ملک احمد خان اس حوالے سے مشاورت میں متحرک ہے۔ خبریں ہیں کہ نون لیگ نے بھی ناصر محمود کھوسا سمیت سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جواد خواجہ اور جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے کے نام پر اتفاق کیا ہے۔ بہرحال کسی بھی نام پر حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہی ہوگا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پنجاب میں پرویز الہی حکومت کا آخری ہفتہ ہے، اس لیے چودھری صاحب شب و روز اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر اپنے نام کی تختیاں لگا رہے ہیں اور یہ کام مشین کی رفتار سے ہو رہا ہے۔ اس پر تازہ ترین معلومات حاصل کرتے ہیں، لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ نگراں حکومت کے معاملے پر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بروقت پی ٹی آئی نے اپنے نام دے دیے اور نون لیگ اپنے نام فائنل کر چکی ہے، اور اس وقت اس کا کیا پروسیس چل رہا ہے؟ کل بھی اجلاس ہوا، آج بھی اجلاس ہوا اور مسلسل 3-4 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس جس کی صدارت لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے نواز شریف صاحب کر رہے تھے، وہ بغیر نتیجہ اس لیے ختم ہو گیا کہ کسی نام پر مشاورت کا عمل مکمل نہیں ہو سکا اور کمیٹی پہ کمیٹی بنا دی گئی، اور خاص طور پہ کیونکہ تنظیم یہاں پر نہیں ہے، کوئی اس کی قیادت کرنے والا پاکستان میں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار تو ضرور ہے۔ البتہ پنجاب حکومت کی طرف سے ناصر محمود کھوسا صاحب سے ضرور رابطہ کیا گیا تھا کہ وہ اگر نگران چیف منسٹر آنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ اب کیونکہ 2 نام بچے ہیں، احمد نواز سکھیرا صاحب اور دوسرے، اور احمد نواز سکھیرا صاحب بھی اگر قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے بعد وہ نگران وزیر اعلیٰ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ آئینی عہدہ ہے، اس پر مشاورت جاری ہے مسلم لیگ نون میں، اور دونوں کے درمیان جو ہے اپوزیشن اور حکومتی میں دونوں کے پارٹیوں کے درمیان رابطے بھی ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ کل ان معاملات میں کسی حد تک طے کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جائیں گی، ورنہ پھر یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گا۔ البتہ ناموں پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور خاص طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون سا ایسا شخص جو ہے وہ ہمیں اچھا یہ بتائیں کہ اس دوران جب تک کہ نگراں وزیر اعلیٰ اور نگراں حکومت نہیں آ جاتی، پرویز الہی صاحب اور ان کی کابینہ بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے، بالکل ایسے جیسے کہ اس سے پہلے کر رہی تھی؟ اس وقت صرف جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہمیں کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا لاء ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس کے بعد کیبنٹ تو تحلیل ہو گئی، وزیر اعلیٰ بھی تحلیل ہو گئے، کیونکہ اس وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب تو موجود ہیں جب تک اگلا نگران سیٹ اپ نہیں آتا، تو وہ اپنے معاملات جو ہے اسی انداز میں چلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اجلاس بھی انہوں نے لیے تاکہ معاملات کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنایا جا سکے۔ آج 20 ارب روپے کے پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا لاہور میں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو باقی پروجیکٹ چل رہے تھے ان کے حوالے سے انہوں نے ہدایت جاری کی گئی ہے کمشنر، ڈپٹی کمشنرز کو، ضلعی انتظامیہ کو، پولیس کو، کہ ان کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، کیونکہ ان کے دور میں ریکارڈ 5 ماہ میں 273 ارب روپے ترقیاتی اسکیموں کے لیے جو فنڈز رکھے گئے تھے وہ استعمال ہوتے دکھائی دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی کچھ احکامات جاری کیے، جو انہوں نے 26 ارب روپے رکھے تھے اس صحت کے لیے، اس میں انہوں نے کہا کہ جو فنڈز رکھے گئے ہیں اس کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اپنے مخصوص عرصے میں بے شمار ترقیاتی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیے، سپیڈ بڑھائی تاکہ عوامی مفاد کے جو پروجیکٹ ہیں وہ جلد از جلد مکمل ہو سکے۔
بہت بہت شکریہ. حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد, پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی پنجاب میں صدر ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ آج یہ سارا دن خبریں آتی رہیں کہ آج کسی وقت قاف لیگ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو ہے, اور یہ چودھری پرویز الہی صاحب جیسا کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی وہ پی ٹی آئی میں ضم ہونے کا اعلان کریں گے, ایسی کوئی چیز تھی, ڈیولپمنٹ تھی کہ آج ایسا ہونے جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے جی ڈسکشنز تو ہو رہی تھیں, اور یہ کل ہماری پارٹی جب ہمارا میٹنگ تھی اس میں بھی ذکر اس بات کا ہوا. ڈیسیجن تو آپ کو پتہ ہے آخر میں چودھری صاحب کی اور ان کے پارٹی کے لوگوں کی ہوگی کہ انہیں کب ضم کرنا ہے, لیکن یہ بات شنید ضرور ہوئی تھی کہ وہ شاید اس کو جوائن کر لیں بجائے یہ کہ ایک علیحدہ اپنا پارٹی کی حیثیت میں رہیں. تو یہ بات سنی تو تھی, لیکن یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کامران صاحب وہ تو خود ہی کریں گے تو پھر کنفرم ہوگا. تو یہ فرمائیے گا کہ اس دوران جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مسلسل ڈیولپمنٹ سکیمز کا افتتاح کر رہے ہیں, پروجیکٹس کا افتتاح کر رہے ہیں, اس کی لانچنگ کر رہے ہیں. کیا یہ بزنس ایز یوزول رہے گا؟ آپ کی کیا اطلاعات ہیں جب تک کہ نیا سیٹ اپ نہیں آ جاتا, نئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں آ جاتی؟ چودھری پرویز الہی صاحب اسی طریقے سے مطلب ایکسیکیوٹ بھی کرتے رہیں گے چیزیں اور آپریشنلائز بھی کرتے رہیں گے, اور یہ پروجیکٹس وغیرہ بھی وہ مسلسل ان کا آغاز کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک نئے پروجیکٹس کا آغاز, اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں صحت کے شعبے کے اندر, کیونکہ بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ صحت کے شعبے کے اندر اس وقت لانچ ہوئے ہیں. یہ میں بتا دوں یہ سارے پروجیکٹس جو تھے ان کے اوپر تیاری, ان کا PC1 بہت پہلے سے بننا شروع ہو چکا تھا. یہ تو تحلیل کیونکہ ہونے کی تو کوشش کی گئی کہ ان کی افتتاح اس لیے کی جائے کہ ان کا ADP کے اندر ان کے پیسے بھی موجود تھے. اب جیسے کہ میں ذکر کروں کہ اپنا جنا کے ساتھ جو ایمرجنسی نئی بننے کی انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے, تو وہ تو اس کی ٹینڈرنگ ہو چکی تھی, دی کانٹریکٹر واز آن گراؤنڈ, تو وہ تو نیچرلی سارا پروسیس تو شروع ہو چکا تھا. اسی طریقے سے یہ جو باقی پروجیکٹس بھی شروع کیے ان کی ٹینڈرنگ وغیرہ کا کام پہلے سے شروع ہو چکا تھا. اب جیسے ہمارے چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی جو ہے اس کی افتتاح ہوئی, اس کے پچھلے 8 ماہ سے 9 ماہ سے کام ہو رہا تھا کہ, اور آلریڈی اس کی جو پلانز وغیرہ سب بنی ہوئی تھی. تو یہ میرا خیال ہے بہت سارے پروجیکٹس تو ایسے تھے جن پہ پہلے کام ہوا تھا. یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح کیپیسٹیز ہم نے کچھ ہاسپٹلس کی بڑھانے کی بات کی, اور یہ واقعی وہاں کی ضرورت تھی, کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. جیسے کہ وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے, وہ تو میں خود بھی آج سے 6 مہینے پہلے وزٹ کر کے جب آئی تھی, جب when I was still a minister before the other government came in, تو ادھر 100% بیڈ آکیوپینسی تھی. تو ہمیں اس کی بیڈ کیپیسٹی انکریز ہر حال پہ کرنی, اور یہ بات جو ہے یہ تو میں نے عثمان بزدار صاحب سے بھی آ کے کہا تھا کہ ہمیں یہ بڑھانی پڑے گی. تو نیچرلی جب وہ آئے ہیں, ان کا حلقہ ہے, اس علاقہ ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے, تو انہوں نے اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ ضرور کیا. لیکن یہ جب آپ ٹاپ پرائرٹی کی بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, تو یہ میں کافی بازگشت سنتا رہا ہوں کہ اس میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خود جو ہوم کانسٹیٹوئنسیز ہیں چودھری صاحب کی اور ان کی پارٹی کی اور ان کے خاندان کی, اس طرف بہت یہ پروجیکٹس کا رخ رہا ہے. گجرات, منڈی بہادین, ان تمام علاقوں میں پی ٹی آئی کو اس پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. میرا خیال ہے جی سب سے بڑی یہ بات ہے کہ کامران صاحب شکر ہے کہ ہسپتال بڑھ رہے ہیں اور ہسپتالوں کے نمبر بڑھ رہے ہیں یا ان کی بیڈز کی تعداد بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیے ہماری آبادی کہاں سے کہاں چلی گئی, اور اس سے پہلے پچھلی حکومتوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان ہسپتالوں کے بارے میں. الحمدللہ 23 ہسپتال تو ہم نے شروع کیے, آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت نے شروع کی, جس میں سے اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس وقت 3 ہسپتال جو وہ تو کام کرنا شروع کر دیا, جیسے کہ میاں والی کا ہسپتال, مدر اینڈ چائلڈ والا, گنگا رام ہسپتال 550 بیڈڈ ہاسپٹل. پھر اسی طریقے سے جو ہمارا ہسپتال ہے وہاں کارڈیالوجی کا ڈی جی خان میں وہ بھی شروع ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم تعداد اپنی جو میڈیکل فیسلٹیز کی ہے ان کو بڑھائیں. ان کا میں آئی ڈونٹ بلیم ہم, وہ آئے جب تو ان کو یہ فیلنگ ہوئی کہ بھئی ہمارے بھی ہسپتال بڑھنے چاہیے تعداد میں.
تو ان کی کنسنٹریشن پہ ضرور تھی، لیکن یہ بات نہیں تھی کہ دوسری طرف انہوں نے بالکل باقی پنجاب میں جو ہسپتالوں کا بنانا اس کی طرف انہوں نے کوئی کوتاہی کی. انہوں نے کہا کہ بھی جو ہم نے سجیشنز دیں، کیونکہ میں ان کے ساتھ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر میں ہی منسٹر تھی، جو ان کو سجیشنز دیں کہ یہ بہت ضروری ہیں، ہمیں بڑھانے پڑیں گی تعداد ہسپتالوں کی، ڈبل کرنا پڑے گا، ہمیں فلاں چیز چاہیے اسپتال کے لیے. اب جیسے لینئر ایکسلریٹرز وغیرہ ہیں تو انہوں نے بالکل ہمیں سپورٹ اس میں کیا، کیونکہ اوور دا ٹائم نیا اکوپمنٹ کوئی نہیں آیا، ہسپتالوں میں کوئی ترقی نہیں کی گئی، نئے ہسپتال بنائے نہیں گئے تھے اتنے عرصے سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد، صدر پی ٹی آئی پنجاب ہمارے ساتھ تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.